बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूं कि हुकूमत अपने मुकद्दर का फैसला इस्लामाबाद के डी चौक में करने का इरादा रखती है। डी चौक में खान साहब ने एक बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया, जबकि अपोजिशन ने उससे पहले 23 मार्च को पावर शो करने का ऐलान कर दिया। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया और लगता यूं है कि जिस बात का फैसला पार्लियामेंट में होना है उसका फैसला पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर करने की ठान ली गई है। तो खान साहब तो जब अपने लोग बुलाएंगे तो बुलाएंगे। खान साहब ने बड़ी होशियारी से, यानी हुकूमत कह लें, खान साहब क्या, खान साहब की हुकूमत है, तो खान साहब ने बड़ी होशियारी से टाइम बांट करने की कोशिश की। और उन्होंने पहले ये फीलर छोड़ा कि हुकूमत 14 मार्च को इजलास बुलाएगी और 3 दिन बहस के बाद 18 मार्च को तहरीक अहमदियत का फैसला कर देगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। हुकूमत ने इस मामले को लिंगर ऑन किया और अब ये मामला चला गया 27 मार्च तक। यानी तहरीक अहमदियत के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उसकी वोटिंग या उसके बारे में फैसला 27 मार्च को होगा। और 27 मार्च को हुकूमत ने अपना एक पावर शो, बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया। खान साहब ने अपने तहरीक साहब ने अपने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है और उसकी बड़े पैमाने पर वो कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले ही अपोजिशन ने 23 मार्च को अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को और अपने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है। अब लगता यूं है कि अपोजिशन ने हर सतह पर हुकूमत का डटकर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट के अंदर 172 का नंबर पूरा होने की बुनियाद पर अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट थी, जिसकी वजह से वो विदिन पार्लियामेंट तब्दीली के लिए मूव कर रही थी। लेकिन हुकूमत जो कि दावा करती कि उसके पास 179 लोग हैं, इसके बावजूद वो पार्लियामेंट के अंदर अपना फिगर साबित करने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि हुकूमत जो है वो घबरा भी गई है, डर भी गई है और उसके पास नंबर गेम भी पूरे नहीं है। फैसला जो है वो बाय ताकत के जोर पर करने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक साहब मौका ये कि हम 27 मार्च को अपने लोग बुलाएंगे, तो जो लोग भी हमें हमारे पार्टी के अंदर से जाकर हमें हमारे खिलाफ वोट देंगे तो वो जो 10 लाख का जलसा उसके बीच में से गुजर के जाएंगे। पागल है सारे, वो 10 लाख के जलसे के बीच में से गुजर के जाएंगे। और वो उनका मतलब ये कि अगर वो जाएंगे तो उनका वोट काउंट नहीं होगा, जब वो बाहर आएंगे तो अवाम उनका घिराव करेंगे। तो हुकूमत अपने ही अरकान असम्बली को धमकियां देने पे उतर आई है। इससे बड़ा और यानी सबूत क्या हो सकता है इस बात का कि खान साहब के पांव के नीचे से इक़्तिदार की मसनद जो है वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया। वैसे तो राणा सवाल ने बड़ा दिलचस्प दावा किया था, उन्होंने कहा कि खान साहब 27 मार्च के जलसे में इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। अब मैच हुकूमत और अपोजिशन ने खुद ही मैच डाल लिया है। वैसे जरूरत नहीं थी अपोजिशन को ये काम करने की, लेकिन अपोजिशन ने भी 23 मार्च को अगर कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है तो फिर जो लोग 23 मार्च को जमा हो गए और वो जाके बैठ गए तो 27 मार्च को फिर खास खास जलसा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने तय कर लिया कि 27 मार्च को डी चौक को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अपोजिशन हर सूरत में पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों को ले जाना चाहती है जो कि खान साहब की तब्दीली का मौजब बन सकते हैं। इत्तेहादी अब जो कि ऑलमोस्ट फैसला कर चुके थे और इस बात का इम्कान था कि वो मंडे को अपनी एफिलिएशन अनाउंस कर देंगे किस जानिब जा रहे हैं, लेकिन उनको भी मोहलत मिल गई और हुकूमत ने भी टाइम हासिल कर लिया इजलास को आगे ले जाके। ये इजलास 14 को होना था, जो कि जिसमें ये तय था कि 3 दिन इजलास करेंगे और फिर 18 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर खान साहब के लोगों ने बताया, खान साहब आपने 10 लाख लोगों का टारगेट दिया है, वो उसी बंदे के तो जादू ना लेके आने ने, उसके लिए हमें इतना टाइम चाहिए, इतना टाइम चाहिए। तो खान साहब ने टाइम दे दिया कि लेकिन आप टाइम ले, बंदा 10 लाख होना चाहिए। अब अगर खान साहब 10 लाख तो चले छोड़ें, 2 लाख बंदे भी या 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद में जमा करने में कामयाब होगा तो यकीनी तौर पर एक बड़ा पावर शो होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा पावर शो मौलाना फजलुर रहमान पिछले साल कर चुके हैं और वो दोबारा अपने कारकुनों को, वोटर सपोर्टर को कॉल दे रहे हैं। उनके पास तो भी 1 हफ्ते का वक्त है और अगर वो 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो कर देते हैं और उसके बाद वो अपने कुछ लोगों को वहां स्टे करने के लिए कह देते हैं तो आगे 4, 5, 6 दिन का स्टे को मुश्किल नहीं है। तो हुकूमत बड़ी बारीकी से खेल रही है, कोशिश कर रही है कि यह असेंबली का इजलास किसी सूरत ना हो पाए। अब ये एक बात तो जाहिर होगी ना कि अपोजिशन ने अपने मुश्तरका लामे में कह दिया कि 23 मार्च को एक बड़ा जलसा करेंगे और हुकूमत अनाउंस कर दिया 27 मार्च को जलसा करेगी। 28 मार्च को इसकी वोटिंग का तहरीक अहमदियत के प्रोसेस का यानी वोटिंग होगी। उसके लिए हुकूमत पहले से अपने आप को तैयार करके बैठी है कि हमने नहीं करने देनी वोटिंग और हमने इनको अपने लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करने देनी। तो यहाँ मैच पड़ गया है, जिसकी वजह से जो संजीदा सियासी तबके हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से
یعنی لا اینڈ آرڈر کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو رینجر کو پارلیمنٹ کی سیکورٹی پہ لگا دیا گیا ہے. لیکن یہ جو 23 مارچ کو ہونا ہے اور 27 مارچ کو ہونا ہے, اس کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. یعنی اگر لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں, جیسے تحریک انصاف کے لوگ ادھر سے اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اپوزیشن کے پاس 3-4 جماعتیں ایسی ہیں بڑی جن کے پاس خان صاحب سے کئی گنا زیادہ لوگ ہیں. لیکن خان صاحب چونکہ ان کو شاید یہ ابھی زوم ہے کہ وہ پچھلے 3-4 جلسوں میں انہوں نے جو لوگ دیکھے, ان کے جلسوں میں 50,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے کسی بھی جلسے میں, اور میں نے یہ بہت ایگزیجریٹ کر کے فگر بولا, اس سے کئی کم تھے. لیکن وہ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ کا ہم یعنی وہاں 2 لاکھ بندہ تو لے جائیں گے. تو لیکن 2 لاکھ بندہ تو شروع میں جائے گا جب تحریک انصاف کو اپوزیشن میدان خالی دے گی. تو مجھے لگتا ہے اپوزیشن نے ڈی چوک والا میدان جو ہے نا وہ آکوپائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو دوسری طرف جو حکومت نے ایک تو ٹائم لے لیا اپنے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے, دوسرا مزید وقت حاصل کر لیا. اب اس وقت کا وہ کس طرح فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ اس طرح فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا کیا آفرز کر رہی ہے اتحادیوں کو. تو خاص صاحب اس سے ملٹیپل آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چاہیے کاف لیگ کو پرویز لائی, تو کاف لیگ کو پرویز لائی بھی وزیر اعلیٰ بھی بنا دیں گے, اور اس کے بعد کاف لیگ کو کچھ اور بھی یعنی وفاق کے اندر ان کو 2-3 وزارتیں اور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس طرح ایم کیو ایم کو بھی مزید وہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تو ایک وزارت ہے اور ایک سندھ کی گورنر سندھ کے لیے, یعنی وہ پیپل پارٹی جو انہیں آفر کری ہے. تو پیپل پارٹی کے ساتھ ان کے جو مذاکرات ہوئے بڑے سیٹسفیکٹری مذاکرات تھے, اور آلموسٹ انہوں نے ان مذاکرات میں کامیابی حاصل کر لی. ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کے جو مذاکرات ہوئے اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا, اس اعلامیے کے مطابق ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی سیٹسفیکٹری رہی ہے, اور اس میں آلموسٹ ایم کیو ایم کے تمام مطالبات مان لیے گئے, اور پیپل پارٹی نے ایم کیو ایم کو بڑی اچھی آفر کی ہے, اور اس طرح کی آفر کی ہے جس میں گورنر سندھ کا عہدہ بھی شامل ہے. اور اس کے بعد وہ انہیں فنڈز جو کہ سندھ حکومت سے انہیں ملیں گے, اور ان کی جو لوکل باڈیز الیکشن آئیں گے ان کے لیے انہیں سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ انہیں لوکل باڈیز میں پوری طرح اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ اس بات پر بھی اعتراض نہیں کر رہے کہ کراچی میں اگر ان کا میئر آتا ہے تو اس کے لیے دل کھول کر یعنی سپورٹ کریں گے, یعنی کوئی مداخلت نہیں کریں گے. تو پیپل پارٹی کو ایم کیو ایم جو ہے وہ سوٹ کر رہی ہے, اور ایم کیو ایم کو پیپل پارٹی بہت سوٹ کر رہی ہے. اس طرح پنجاب کے اندر کاف لیگ جو کہ کہیں نہیں ہے, جس کو اگر آگے بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے, اس کو پی ٹی اے اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کر پائے گی, کیونکہ پی ٹی اے خود بھی کانٹیسٹنٹ ہے. تو ان کے لیے کیا چوائس ہے؟ ان کے لیے چوائس یہ ہے کہ یہ اپوزیشن تو کھل کر گہری وزارت اعلیٰ بھی لیں, بلدیاتی الیکشن بھی لڑیں, آپ اپنی جماعت کو بھی مضبوط کر لیں, آپ اپنی انڈیویجول پر حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھیں. تحریک انصاف کے اندر صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں پرویز علیہ صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں, لیکن وہ اپنی جماعت کو پی ٹی اے کے اندر ضم کر دیں. تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اسمبلی کاف چلیں, بڑی جماعت نہیں ہے, لیکن اس نے اس ملک کے اندر رول کیا ہوا ہے. وہ کنگز پارٹی تھی ایک وقت میں, لیکن اب وہ چھوٹی پارٹی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی ایک سگنیفیکنٹ حیثیت موجود ہے. اور چاہتے ہی ہے کہ ان کی وہ برقرار ہے. اسی بنیاد پہ تو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر پرویز علیہ تحریک انصاف کا حصہ ہوتا تو ان سے کون مذاکرات کرتا, کون ان سے بات کرنے آتا, اور کس طرح کی وہ گفتگو جو اس وقت کی جا رہی ہے. یعنی ہر جماعت کے اندر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے ایک 2 فیسز پالیٹکس شروع کی ہوئی ہے. ایک یعنی وہ حکومت سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں, اپوزیشن سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کامیابی کا اعلان نہیں کر رہے, بلکہ کہتے ہیں ہمارے آپشن کھلے ہیں, ہم کو ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو موسٹ پرابیبلی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ رجحان اپوزیشن کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو حکومت ہے اس کا بیک لاگ بہت زیادہ ہے. مہنگائی کسی صورت حکومت کم نہیں کر سکتی, اور اگر حکومت کے ساتھ اتحادی چلے آتے ہیں اور اب الیکشن اپنے مقررہ وقت پر سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد ہوتے ہیں, تو بھی حکومت کی ناکامی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس اگلی دفعہ اقتدار میں آنے کا چانسز بہت کم ہے. تو جتنے سروے اور پولز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ پاپولر ہوئی ہیں. اس کی وجہ موجودہ حکومت کا فیل ہو گئی ہے. تو اب کس کے ساتھ جانا چاہیے؟ اگر اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو یہ 1.5 سال اور اگلا 5 سال بھی مل سکتے ہیں, یا اس کے فوری بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اگلے 5 سال اقتدار میں رہیں گے. اقتدار میں رہنے کے لیے کون سا سودا اچھا ہے, 1.5 سال کا یا 5 سال کا؟ تو یقینی طور پر 5 سال ایک بڑی ہینڈسم آفر ہے, جس کے اندر ان کو جو موجودہ حیثیت ہے وہ تو ان کی رہے گی, لیکن اس سے پلس ملٹیپل ان کو جو ہے نا بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. لیکن اب یہاں ایک وہ اور بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے جو جس کے لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, چونکہ میں کسی جگہ دور افتاد مقام پہ ہوں جہاں لائٹ بھی نہیں ہے, اور میں سمپل لائٹ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں,
اور سویٹنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن جو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کرنے کا، اس کی جو کوشچن پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر مارشل لا لگ سکتا ہے اگر اسلام آباد کے اندر دو بڑی جماعتیں یا دو بڑے متحرک گروپ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ملینز آف پیپل وہاں پہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو ہو ول کنٹرول؟ گورنمنٹ آف پاکستان کنٹرول کر سکتی ہے یا ملٹری رینجرز یا کوئی اور ادارہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، تو اس کو کوئی بھی نہیں کنٹرول کر پائے گا. اتنے بڑے موب کو جو اداروں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ کو 126 دن کا جب دھرنا شروع ہوا تھا صاحب کا، جب پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے طاہر القادری کے ساتھ، تو پھر سب نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایکسیس حاصل کی. وہ ٹیلی ویژن کی عمارت کے اندر گھس گئے اور پورے اسلام آباد کے اندر کوئی انہیں ٹوکنے والا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی اپنے لوگوں کے مد مقابل نہیں آتی، انہیں بائی ہک اینڈ کروک اینڈ بائی فورس نہیں روکتی. کیوں نہیں روکتی؟ کہ اس میں جانی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں، موب کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ایسا موب جو کہ جس کی پولیٹیکل افیلیشن بہت اسٹرانگ ہو اور وہ آمنے سامنے ہو، تو پھر ان کا آپس میں ٹکرا جانا یا کوئی اس کا آؤٹ کم برا نکلنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں جس طرف، وہ اس طرح کے کہ ملک کے اندر کوئی مارشل لا لگ سکتا ہے. تو بظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگتا، اور نہ ہی جو موجودہ ملٹری قیادت ہے وہ مارشل لا کی خواہش مند ہے. آپ دیکھ لیں DTIC نے آ کے جب سے انہوں نے سنبھالا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ فوج کا ایک پورا ایٹیچیوڈ چینج ہوا ہے. یا میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب ان کو لائے اس لیے ہے، ان کی تقریر کے اوپر بہت اختلاف پیدا ہوا تھا. جنرل فیاض حمید ان سے پہلے تھے، اور جنرل فیاض حمید کو ہٹانا اور پھر ان کی جگہ پہ نئے DTIC کو لانا، اور ان کو لانے کے بعد انہوں نے خود کو سیاست سے ڈسٹنس کرنا. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کی مرضی سے ہوا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس ڈائر اسٹیٹ سے نکلیں، کیونکہ وہ DTI سے جو ایکس DTI سے تھے ان کی وجہ سے سیاست کے اندر بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ تھی، اور سب سے زیادہ انگلیاں خود باجوہ صاحب کے اوپر تھی کہ وہ حکومت کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن یعنی جو کام IC کرتی ہے وہ ظاہر ہے فوج کھاتے میں پڑتا ہے، اور وہ جو کام کر رہے تھے وہ جنرل فیاض حمید کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کا بھی نام بدنام ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. تو جو شخص خود اپنے امیج کے بارے میں اتنا کانشیس ہو کہ اس کو کسی معاملے میں نام نہ لیا جائے، وہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی خواہش ہرگز نہیں رکھ سکتا. اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو سب سے خطرناک بات ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیئر سے ہے، یہ بالکل کیاس ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، لیکن یہ کیاس اسلام آباد کے اندر افواہ زیر گردش ہے. کہتے ہیں خاص صاحب کوشش کریں گے کہ اسی دوران چینج کریں ملٹری رجیم کو، اور اپنے کسی پسندیدہ جرنیل کو لا کر اس کو موقع دیں کہ وہ ٹیک اوور کر لے. جب وہ ٹیک اوور کر لے گا تو پھر وہ ہم یعنی لمبی مدت کے لیے سسٹم کو رول بیک کر دیں گے، یعنی جمہوری نظام کا بوریا بستر ٹھپ، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جائے گی، پھر خان صاحب کو صدر مملکت بنا دیا جائے گا، اور ملک کے اندر جو صدارتی نظام لانے کی باتیں کی جا رہی تھی ان کو کسی طریقے سے پورا کیا جائے. اب یہ ہائپوتھیٹکلی ہے، اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کیا گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی کہ کیا واقعی اس طرح کی. اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہٹا کے کسی کو لا کے اور اس طرح کے، لیکن جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، جو لوگ منصوبے بناتے ہیں، ان کے منصوبوں کے پیچھے اسی قسم کی جو شیطانی سوچ ہے، اسی قسم کی جو ایول ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ضرور ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جو جمہوری پروسیس چل رہا ہے اس کو رول بیک کیا جائے. تو ان کو جواز چاہیے ہوتا ہے، تو جس سے بڑا جواز کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں لاکھوں لوگ جمع ہوں، کچھ لوگ 23 مارچ کو جائیں وہاں بیٹھ جائیں، کچھ لوگ 27 مارچ کو جانے تو کوشش کریں، ان کو جانے نہ دیا جائے، تو پھر لوگ آمنے سامنے آ جائیں گے. اس کو کون ٹیک اوور کرے گا، اس کو کون کنٹرول کرے گا، یہ کوشچن ہے. اور پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر اگر کسی کو ہٹا کے ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ختم کر کے کسی اور کو لا کے اناؤنس کر دیا جائے کہ وہ ہوں گے، اس کے لیے رولز بائی پاس کر دیے جائیں، آئین توڑ دیا جائے، کسی کو نہ مانا جائے، اور یہ سارا زبردستی، یعنی جو یہ کر سکتا ہے کہ جی وہ میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں جاؤں گا، باہر میں لوگوں کو جمع کر لوں گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خاص صاحب سے کچھ بھی بعید ہے، یعنی ان سے کوئی چیز ایسی نہیں جن کے بارے میں آپ سوچیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اقتدار ان کو کس قدر عزیز ہے یہ لوگوں نے پچھلے 3-3.5 سال میں دیکھ لی کہ جو شخص اقتدار میں رہنے کے لیے مسلسل جھوٹ بول رہا ہو اور عوام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہو، یعنی جتنی باتیں خان صاحب نے کی ان میں سے ایک بھی پوری نہ کی ہو، لوگ مجھے کہتے ہیں جی وہ خان صاحب اگر وعدے نہ کرتے پھر ٹھیک تھا. نہیں، وعدے آپ چھوڑ دیں، وعدے چھوڑ دیں. جو خان صاحب نے وعدے کیے 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، سب چھوڑ دیں، کوئی ایک وعدہ پورا نہ کرتے. لیکن خان صاحب کوئی ایسا کام کر دیتے جو ہم سوچتے تھے کہ یار یہ تو چلو یہ تو کیا نا، وہ تو انہوں نے نہیں کیا.
تو جتنی ان کے بارے میں ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ یہ کریں گے، یعنی معیشت کو خراب کریں گے، بے روزگاری پھیلائیں گے، وہ یعنی ملک ماحول خراب کریں گے، پولیٹیکل انوائرمنٹ خراب کریں گے، آپ کے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے یہاں آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ گر جائے گی، آپ کے یہاں جو کراپس ہو رہی ہیں بمپر کراپس ہوتی ہیں، یعنی اندازہ لگائے نا کون سا ایسا ملک ہے جو اپنے ملک میں چینی میں خود کفیل ہو، اپنی چینی ایکسپورٹ کر رہا ہو اور پھر اسے امپورٹ کرنی پڑے اور امپورٹ کر کے وہ مہنگی بیچے. یعنی ایسی اسٹوپڈلی کرنے والے کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق ہے؟ بالکل نہیں. حکومتیں اس طرح کام نہیں کرتی، پھر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو حکومتوں میں نہیں رہنا چاہیے. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. ان کا بیک لاگ بہت بڑا ہے اور اس وقت اتنے زیادہ وائلنٹ ہیں، وہ خطرناک وہ خطرناک ہو جاؤں. خطرناک تو کچھ کر سکتا ہے، خطرناک تو پھر آپ کے جمہوری نظام کا بوریا بستر پہ گول کرا سکتا ہے. اب دیکھیں پارلیمنٹ کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے انہوں نے بتا دیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ آرٹیکل 63A اس وقت تک اپلائی نہیں کر سکتے جب تک آپ کی پارٹی کا کوئی شخص آپ کے خلاف نہ جائے، یعنی ووٹ نہ ڈالے. اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے، کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. بائی یہ پروسیجر ہے. اس سے پہلے نہ آپ کسی کو روک سکتے ہیں، نہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو اسد کیسر صاحب جو اس سے پہلے یہ بیٹھ کے پلان بنا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، تو وہ ایک ناممکن سی بات ہو گئی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے اراکین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. دیکھیں انہوں نے کتنی زبردست اسٹریٹجی بنائی ہے. ایک یہ کہ کسی کو جلسہ کا سے گزرنے نہیں دیں گے، ہم ناکہ بندی کر لیں گے. یہ پہلا غیر جمہوری کام، یہ بھی یعنی آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر. دوسرا، اگر پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گیا کسی بھی طریقے سے، کسی سرنگ میں گھس گیا، کسی جادوئی طریقے سے، ان کے پاس جادو تو اور کے پاس جادو نا، آنکھوں پٹی باندھیں گے 2 لاکھ وجمے کی آنکھوں پٹی بندی ہوگا گزر جائے گا. تو جادو ہوتا ہے. تو ایسے پہنچ گیا تو پھر آگے اسپیکر صاحب بیٹھے ہوگا، نو کسی کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے. تو یہ ساری جو پلاننگ، یہ سازشیں، یعنی یہ اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے، اور اب بھی اس کے اوپر کام کرنے کا ارادہ رکھتے کہ ہم ایسے ہی کریں گے. اور ویسے تو کسی نے کہا کہ وہ 2 لاکھ جمع کرنے کے لیے 172 لوگ جمع کر لو تو اس ملک کی کم از کم قسمت کا فیصلہ ہو جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی اس ملک کے اندر اعتراض نہیں کہ خان صاحب اپنی اکثریت جو ہے وہ شو کر دیں اور وہ باقی کے 1.5 سال پورے کر لیں. 1.5 سال پھر عوام ان کو اور برداشت کریں گے، کیونکہ عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر پارلیمنٹیرین ان کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کا نمبر پورا ہے تو اٹس اوکے. لیکن اگر وہ اپنا نمبر پورا نہیں کر سکتے، اس کے بجائے لاکھوں لوگوں کو لا کر اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا اس بات سے، یعنی جو میں نے کوئی پلان بتایا ہائپوتھیٹکلی، اور دوسرا یہ کہ خدشہ کے آمنے سامنے ہوں گے اور پھٹا ہوگا. جہاں تک تحریک اعتماد کا معاملہ ہے اس میں ایک بات بالکل حتمی اور طے ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورا ہے اور پہلے سے زیادہ ہے. اسی بنیاد پر فیصلہ سڑکوں پر کرنے کا جو ہے وہ ٹھان لی گئی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا جو دونوں کو بہت خیال رکھیں.